औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम इमाम नववी की किताब अर्बईन से हदीस नंबर 28 का मुताला करते हैं, जिसमें सुन्नत की अहमियत बताई गई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जा बजा आयतें हमें अता फरमाई हैं और आप सल्लम के मकाम का जिक्र किया है और उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होनी चाहिए और वो हैसियत उस्ताद हमें क्या बताते हैं। वो हमारे लिए एक ज़िंदगी गुजारने का एक खूबसूरत नमूना है और इन्हीं लोगों को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुफ़्लिहून करार दिया है। वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी की पैरवी करते हैं और वो किताब जो लेकर आए हैं उसमें वही लिखा है जो उससे पहले तौरात और इंजील में, यानी वो नेकियों का हुक्म देते हैं और वो बुराइयों से रोकते हैं और वो तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं और खबाइस गंदी गलीज़ चीज़ों को हराम करते हैं और तुम्हारे ऊपर से वो बोझ हटाते हैं जो तुमने अपने गर्दनों में डाल के रखे हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जिसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा है। यही लोग दरअसल कामयाब हैं। في نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة۔ हज़रत अरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी नसीहत फरमाई जिससे दिल कांप गए और आंखें अश्कबार हो गईं। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नसीहत तो ऐसे लगती है जैसे किसी रुखसत होने वाले की नसीहत हो, बस हमें वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ और सुनने और इताअत करने की, चाहे तुम पर कोई गुलाम ही अमीर बना दिया जाए। बेशक तुम में से जो जिंदा रहेगा वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। बस तुम मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजमी पकड़ लो, उसे मजबूती से थाम लो और नए नए कामों से बचो, क्योंकि हर बिदअत गुमराही है। आइए देखें कि इसमें हमें बहुत सारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत मिलती हैं, नसीहतें मिलती हैं, वसीयतें मिलती हैं। हम देखें
کہ ہر پہلو کو اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے اس کے گہرے معنی کیا ہیں، اور کیا سنت کو ادا کرنے کے لیے، کیا زندگی کو گزارنے کے لیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے کیا صرف آنکھ بند کر کے فالو کرنا ضروری ہے، یا پھر ہم غور و فکر کے ساتھ ان فیکٹرز کو دیکھیں جس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت نظر آتی ہے، اور پھر ان مہارتوں کو یا ان صلاحیتوں کو بھی ہم اجاگر کریں جو ہمیں سنت کے تحفظ میں اور ہماری زندگی ایک مسنون طریقے سے گزارنے میں مدد فرمائیں۔ آئیے پہلے پھر ہم دیکھتے ہیں سنت کیا ہے۔ سنت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام زندگی میں کیا، جس طریقے سے کیا، جو تعلیمات دی، جو اعمال کیے، وہ تمام کے تمام سنت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا جو دائرہ ہے یا سکوپ ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی پوری زندگی، عبادات بھی ہو گئے، معاملات بھی ہو گئے، اخلاقیات بھی ہو گئے، ہماری عادات بھی ہو گئیں، ہماری سوچ بھی ہو گئی، ہماری زندگی کا ہر گوشہ جو ہم سوچنے سے لے کر گزارتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین اسوہ ہے، ایک نمونہ دیا ہے کہ اب تم اپنی لائف سٹائل کو اس طرح کرو۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہی ہے کہ آپ ایک صحیح آئیڈیل کو فالو کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان ہے، اللہ کا مطلوب نبی ہے، اور اسی کے طرز زندگی کو اللہ نے آئیڈیل بنا کر، رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ تو دراصل ہم ایک سیفٹی کی راہ، ایک فلاح کی راہ، ایک نجات کی راہ اور ایک محفوظ راہ پر قدم رکھ دیتے ہیں، جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ہماری امت کے اتحاد کا باعث ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کو ایک بیلنس اور توازن عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین دونوں کے طریقے زندگی کو لازمی پکڑ لو۔ تو میری سنت میں پھر ہم دیکھتے ہیں ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے علاوہ بھی آپ وسلم کے سارے اقوال، افعال، تقریبات اور زندگی کا ہر گوشہ، رات صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک جس طرح آپ نے کیا، اس میں یہ سنت ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ اور اسی طرح وہ چار خلفائے راشدین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ایک اسلامی ریاست کی قیادت کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی کرم اللہ وجہ عنہم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جب مرضی ہے یا ایک بالکل لوزلی اس کو ہولڈ کرو، بلکہ ایک مضبوطی کے ساتھ اس طرح پکڑو کہ وہ تمہارا اینکر بن جائے۔ جب ہماری کوئی چیز اینکر بن جاتی ہے، جس طرح ایک جہاز پانی کا جب وہ ساحل پر آتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پانی کی موج اس کو دوبارہ سمندر میں لے جائے، بلکہ اس کو رسی کے ذریعے کھوٹے پر باندھ دیا جاتا ہے۔ تو سنت ہمارے لیے وہ کھوٹا ہے، وہ اینکر ہے کہ جس پر ہم نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کی، لائف سٹائل کی، طریقۂ زندگی کی، سوچ کی، عمل کی بنیاد رکھی، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ چھوٹنے والی وہ چیز نہیں ہے، وہ رسی نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن بھی کہا ہے، اور جو ایک مسلمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، اور مومن کیا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو سنت کو چھوڑنا یا کمزور نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنی زندگی کا ایک لازمی مضبوط حصہ بنانا۔ اور ایمان کا حصہ ہے سنت کی پیروی کرنا، کیونکہ اللہ نے جا بجا قرآن میں کہا ہے کہ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی ہے، اور یہ ہمارے دین کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سنتوں پر بھی چلنا، کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں صحیح اسلامی اصولوں پر چلنے کی ترغیب دی ہے، اور ہمیں متعدد مسائل آئے ہیں اور کس طرح ان کو انہوں نے ریزالو کیا اور رہنمائی کی،
تو ان کا ہر عمل ہمارے لیے ایک زاد راہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو روشن ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ اور سنت پر عمل سے ہماری قومی زندگی میں، ہماری امت کی زندگی میں اتحاد اور استقامت جو ہے وہ دیتی ہے، اور ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اینکر کو اکیلے پکڑنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن جب بہت سارے لوگ مل کر ایک ہی رسی کو پکڑتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساحل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ سننا جو ہے وہ کوئی ایک ہم کہیں کہ رینڈم لائف سٹائل نہیں ہے، یا کوئی رینڈم سلیکشن نہیں ہے، یا کوئی چوائس نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک مکمل لائف سٹائل کا پیٹرن ہے، جو آج ہم فیشن آئیکن سے لیتے ہیں، میڈیا آئیکن سے لیتے ہیں، اسپورٹس آئیکن سے لیتے ہیں، سیاست کے آئیکن سے لیتے ہیں، لیکن دراصل وہی لائف سٹائل اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل سے لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ سنت پر عمل کرنا ضروری کیا ہے؟ دراصل سنت پر عمل کرنا اللہ کے کلام پر ڈائریکٹلی عمل کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر جو اسماء الحسنہ ہیں، جو صفات ہیں، اس نے ہمیں ہماری روح میں پھونکی ہے، ہم اس کو کس طرح پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں۔ تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل جو ہے وہ ایک ایکشن میں ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آئیڈیل کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی صفات بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو اس رول میں اور اس کامل انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر نبی کریم کی سنت پر عمل کرنا ناگزیر ہے، اور یہی ہمیں سیدھی راہ دکھاتی ہے، امت میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، ایک یونیفارمٹی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، چاہے افریقہ کے جنگل کا ہو، چاہے وہ آئس لینڈ کے برفانی علاقے کا ہو، ان تمام لوگوں میں بہت کامنالٹیز ہوتی ہیں۔ اور پھر سنت پر عمل کرنا ہمیں بدعت اور گمراہی سے بچاتا ہے، اور جب ہم بدعت سے بچتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ ان سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اور ان سے محبت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جس چیز سے، جس شخص سے، جس آئیڈیا سے انسان کو محبت ہوتی ہے، وہ اسی کو اپنا ایکشن کے لیے ایک ماڈل بناتا ہے۔ تو نبی کریم پر درود بھیجنا اور ان کی محبت کے دعوے کرنا لیکن لائف سٹائل نہ اپنانا، دراصل یہ ایک ایسا تضاد ہے جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ پھر جو سب سے بڑی وصیت کی، جس طرح کوئی رخصت ہونے والا کرتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کتنا ایک درد ہے کہ جہاں بھی ہو اللہ کے تقوی کو مت چھوڑنا۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ایک شعوری فہم عطا کرتی ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اور جب ہم شعور کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم بہت گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ہم بے مقصدیت سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ شعور ہی تو ہے جو ہمیں اور جانور کو ایک دوسرے سے مختلف بناتا ہے۔ یہ شعور ہی تو ہے جو فرشتوں کے مقابلے میں انسان کو بہتر بناتا ہے۔ یہ شعور ہی تو ہے جو کائنات کا انسان کو مرکز بناتا ہے، ورنہ تو پھر کائنات میں تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھیں، بڑی خوبصورت پرسکون کائنات تھی، لیکن یہاں کوئی ہلچل نہیں تھی، یہاں کوئی عمل کی راہیں نہیں تھی، بلکہ ہر ذات، ہر مخلوق اپنے ایک دائرے میں گرد اس کے گھوم رہی تھی، اور وہی عمل کر رہی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کیا ہوا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پروگرام کیا ہے کہ اس کی پروگرامنگ میں بہت سارا ڈیٹا خالی چھوڑ دیا ہے کہ یہ تمہارا اتنا سارا جی بی خالی ہے، جس طرح تم چاہو اس کو بھرو۔ اور یہ کانشیسنس اور تقوی ہوتا ہے جو انسان کو بار بار احساس دلاتا ہے کہ سوچیں ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ہم کس کے بندے ہیں، ہمارا زندگی کا مقصد، ہمارا نصب العین کیا ہے، اور ہمیں آخر میں کہاں جانا ہے۔
تو تقوی جو ہے وہ اللہ کی ذات سے محبت اور اس کی یاد کو ہمیشہ دل میں رکھنا، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی پہچانیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ پھر تقوی ہی ہے جو ہمیں نیکیوں پہ رکھتا ہے، ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اور توبہ کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ ہم سب گناہ کریں گے۔ اللہ کی ہر مخلوق کے مقابلے میں انسان گناہ کرتا ہے، اس کے اندر جہاں نیکی کرنے کی صلاحیت ہے وہاں گناہ کرنے کے لیے بھی بہت سارے انسینٹیوز ہیں، اور یہ تقوی ہے، ایک کانشیسنس ہے جو انسان کو بار بار چونکا دیتا ہے، اور وہ پھر وہ توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب مشکلات آتی ہیں تو یہ ایک شعوری انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تو اس منزل پہ جانے کے لیے راستے کے سنگ میل ہیں اور انہیں عبور کرنا پڑے گا، اور پھر اس کا فوکس مشکلات کے بجائے ان نعمتوں پر ہوتا ہے جو اسے حاصل ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس طرح وہ صابر اور شاکر بن جاتا ہے۔ اور یہ سنتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یاد دلائی تھی، کہ جس کی بنیاد پر کہ جب آپ وحی لے کر آتے ہیں اور آپ کے اندر خوف ہوتا ہے اور آپ زملونی کہتے ہیں، اور بی بی خدیجہ جو ایموشنل، آپ دیکھیں کہ انٹیلیجنس میں کتنی ماہر ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ جب غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ محبت ہے، یہ بھائی چارگی ہے، یہ حسن سلوک ہے، یہ اپنی کمیونٹی، اپنی خاندان، اپنی برادری، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ابن السبیل آپ دیکھ لیں، راستے کے بیٹے کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ ہے۔ اور جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں کہ یہ میرے آئیڈیل کی، میرے رول ماڈل کی صفت نہیں ہے، یہ تو بالکل غیر مسنون طریقہ زندگی ہے جو میں غیر شعوری طور پہ گزار رہی ہوں۔ تو یہ ہمیں پھر دوبارہ سے دل میں نفرت اور کدورت کے بجائے اخوت اور محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سنت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، لیکن اس چیز میں اتنی ہی رغبت ہو جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور ہماری بے رغبتی اس طرح بڑھتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو یاد کرتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ تمام دنیا کی نعمتیں ایک سمندر کے بوند کی مانند ہیں، اور سمندر کا خزانہ، وہ آخرت کا خزانہ، یہ وہ سمندر ہے جو کسی نفس نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا۔ تو اس دنیا کی عارضی چیزوں سے کیا دل لگائیں اور اس کو استعمال کریں، ہمارے لیے ہی اللہ نے پیدا کی، لیکن اصل تیاری آخرت کی ہے۔ اور پھر ہماری نظر کے سامنے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی آتی ہے کہ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مچھر کے پر کی طرح ہے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویٹیج ہی نہیں ہے، یا وہ ایک مری ہوئی بکری کی طرح ہے جس سے ہم گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا اینڈ تصور نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جاتا ہے، ہمارا مقصد نہیں بنتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ امیر کی اطاعت کرو، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو صلاحیت ہمیں قرآن میں بھی نظر آتی ہے کہ دل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون، سماعت کی طاقت۔ تو یہ لسننگ سکل ہمارے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ADHD ہے، اور لسننگ سکل ختم ہو گئی ہے، ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے، 2-3 منٹ سے زیادہ کوئی بات نہیں سنی جاتی ہے، کوئی ریل نہیں دیکھی جاتی ہے، انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ صرف سننا نہیں یا سننے سے بے فکری نہیں، بلکہ یہ پورے کے پوری ہماری ایسی شخصیت بناتی ہے جس کے اندر فوکس ختم ہو جاتا ہے، اٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو لسننگ سکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی بات توجہ سے سن رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو جواب دینا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ اس کی بات کو پروسیس کریں اور سنیں، اور پھر اس میں سے جو نتیجہ نکالتے ہیں اس کے مطابق آپ جواب دیں۔ پھر سننے میں سمجھنا بھی آ جاتا ہے کہ بات کے مطلب کو جب ہم سنیں گے تو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اور اسی طرح ہم اس کا جواب دیں گے، اور جب ہم غور سے سنیں گے تو وہ ہماری لانگ ٹرم یادداشت یا میموری میں وہ محفوظ ہو جائے گا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے دیکھیں بچپن کی وہ بات یاد رہ گئی، کیونکہ جب وہ بات ہم نے غور سے سنی تھی۔
ورنہ پھر ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہم قرآن اور سنت کی کئی دروس اٹینڈ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا سنی انسنی، ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے نکال دیا. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ سمعنا، لیکن انہوں نے دراصل سنا ہی نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان وربل لینگویج ہوتی ہے تو وہ بھی ہم غور سے سنتے ہیں، تو پھر ہمارا پورا جسم بھی اٹینٹیو ہوتا ہے، اور ہماری زبان بے شک خاموش رہے لیکن ہمارا فیشل ایکسپریشن، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھیں سب کچھ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہم باڈی لینگویج کے ذریعے بھی ہم اس کی بات کو غور سے سن رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو چاہے تم پر کوئی غلامی امیر بنا دیا جائے، تو اگر ہم تمام کے تمام اپنے آپ کو ایک لیڈر بھی سمجھے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو ہم جب متقیوں کے امام بننا چاہتے ہیں تو پھر لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، وہ پھر ہم دیکھیں اور اپنے اندر بھی پیدا کریں. کیونکہ اپنی اولاد کے لیے ہم جو ہیں وہ لیڈر ہیں، اپنے نوکروں کے لیے ہم لیڈر ہیں. ہم سے کم پڑھا لکھا ہے وہ ہم پر اعتماد کرتا ہے اور وہ ہمیں فالو کرتا ہے. اگر ہم کوئی ٹرینڈ سیٹر ہیں، ہم لیڈر ہیں. ہم اپنی کمیونٹی میں بڑے ہیں، ہم اپنے خاندان میں بڑے ہیں، چاہے ہم مرد ہوں ہم عورت ہوں، بہت سے افراد ہم سے متاثر ہوتے ہیں. اور پھر ہم جو فیصلہ کرتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مکلف کرے گا. کیونکہ یوم حشر یہ نہ ہو کہ کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی. قرآن میں جا بجا یہ آیتیں آتی ہیں. تو ہمارے اندر ایز لیڈر یا ہماری امت مسلمہ کے لیڈرز میں، یا ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہم ان میں کیا صفات پیدا کرنی ہے. تو ایک بڑی چیز ہے کہ بلند حوصلہ، کہ ہمیں ہمیشہ بلند حوصلہ ہونا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، بچوں کو انکریج کرنا چاہیے. کوئی ہم سے آگے بڑھ رہا ہو تو ہم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ ہم اپنا بھی حوصلہ بڑھائیں، آگے والے کا بھی بڑھائیں. اور اگر ہمیں رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تنقیدیں آتی ہیں، تو ہمارا حوصلہ اتنا بلند ہو، کیونکہ ہماری نظر ستاروں پر ہے، ہماری نظر اللہ کی رضا پر ہے، ہماری نظر جنت پر ہے. اسی طرح ہمارے اندر وہ ایک بصیرت ہو، ایک فار سائٹڈنس ہو، ایک انسائٹ ہو کہ ہم حالات کو اور مسائل کو گہری نظر سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں غزوہ احد کو، خندق کو، بدر کو، پیغمبروں کے واقعات کو، قوموں کے واقعات کو کیوں محفوظ کر دیا؟ تاکہ ہم ان سے سیکھیں، اور پھر ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے، ہماری کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، گلوبل لیول پر کیا ہو رہا ہے، ہم اس پہ دیکھیں، نظر رکھیں، وہ بصیرت حاصل کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فلسطین میں ایک بچے کی آہ ہے اور ہمارے ہاں ایک شادی کی تقریبات میں واہ واہ ہو رہی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امت کے مسائل سے بالکل الگ کر کے جو ہے وہ اپنی انفرادی سوچ کو اتنا بڑھا دیا. تو پھر امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کے مقابلے میں ایک غلامانہ قوم کے طور پر بدل دیا. اور آج ہم اگر جسمانی طور پر آزاد ہیں، جغرافیائی طور پر آزاد ہیں، لیکن ہمارے دماغ غلام ہیں، ہماری سوچیں غلام ہیں، ہم کنزیومرز ہیں، ہم میڈیا کے غلام ہیں، ہم کریٹ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ آزاد لوگ کریٹ کرتے ہیں. لیڈرشپ اللہ نے مغربی قوم کو کیوں دی؟ کیونکہ وہ کریٹو ہیں، انہوں نے کریٹ کر کے ہمیں دیا. ہم تو صرف کنزیومر ہیں، ہم ان کے آئیڈیاز بھی کنزیوم کرتے ہیں. یعنی ہم آئیڈیا وائز بھی غلام ہیں، ہم لباس وائز بھی غلام ہیں، ہم تقریب وائز بھی غلام ہیں، ہم زبان وائز بھی غلام ہیں. تو پھر ہم کہاں سے وہ گہری سوجھ اور بوجھ حاصل کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک امیر کو، ایک امیر کارواں کو عدل اور انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کی زد میں اس کی اپنی ذات ہی کیوں نہ آ جائے. آج ہم اسلامی مملکتوں کا، پاکستان کا حال دیکھتے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ عدل و انصاف کا کس طرح جنازہ نکلا گیا ہے اور نکالا جا رہا ہے. اسی طرح قربانی کا عنصر، کہ جب ہم قائد بنتے ہیں تو ہم اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر کے قوم کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری مسلمان امہ کو بھی ایسے قائد دیں جو اپنی سیلفشنس کو قربان کر دیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑے بڑے وزراء اور ہمارے بڑے بڑے عمرا کے گھروں میں کیا کیا شادیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اپنی تمام ذاتی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور دوسری طرف قوم بھوک سے بلک رہی ہے، جل رہی ہے، مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، گڑھے میں جا رہی ہے. تو ہم یہاں ایک
نظارہ کر رہے ہیں کہ ہم جو زمانے میں اپنے ملک میں ہم جو ایک بد اطمینانی دیکھ رہے ہیں، ہم ایک نفرت دیکھ رہے ہیں، ہم ایک تعصب دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے اندر ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے، ایک غم اور غصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مساوات کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حال کیا ہوا ہے، کہ جب اپنی ذات آتی ہے تو اپنی ساری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے قائدین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب عوام کی بات آتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ لالی پاپ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کا عنصر ختم ہوتا ہے تو ایمانداری بھی ختم ہو جاتی ہے، اصول فلوئڈ ہو جاتے ہیں، کوئی سچے اصول نہیں رہتے ہیں، تو ایک اچھا قائد ہر حال میں ایماندار اور سچے اصولوں کا پابند ہوتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دے اور کوئی دوسرے ہاتھ میں چاند بھی دے دے، تو میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، یا تو اسلام غالب آ کے رہے گا یا میری جان چلی جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اعلیٰ معیار ہے سنتوں میں جو ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پلاننگ ہے، صبر و تحمل ہے، اور تمام پرابلمز کو عبور کرنا، رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عوام سے کتنے قریب ہوتے تھے، کوئی ہٹو بچو کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہر ایک سے مسکرا کر توجہ سے گفتگو کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ سمجھتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ عوام میں بیٹھتے تھے، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اس حال میں بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فاتح فلسطین، جب وہ جا رہے ہیں تو گدھا جو ہوتا ہے اس کے اوپر غلام بیٹھا ہوتا ہے اور یہ خود چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باری غلام کی ہوتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کوٹ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں وہاں کا حکمران بیٹھا ہے۔ تو یہ وہ قربتیں ہوتی ہیں، وہ ایک اعلیٰ اخلاقی معیار ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہوتا ہے، کہ جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میرا فخر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ یہ دعوے مت کرو کہ ہم ایمان لے کر آئے، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ ایک جو خود اعتمادی ایک اچھا مسلمان بن کے نظر آتی ہے ہمارے خلفائے راشدین میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ہر بچے میں نظر آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزرا ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ تربیت حاصل کی ہے۔ تو یہ اعتماد ایک اچھے لیڈر میں ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ننھے منھے صحابہ جو 10 10 سال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے ہیں، اور ان کو جو ہے امیر کارواں بنایا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو بنایا۔ تو یہ خود اعتمادی، اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے صحابہ کرام کو مختلف رول دیے تاکہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو خود بھی بھانپا اور اپنی صلاحیتوں کو بھی، تو یہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے جو ہمارے بچوں میں ڈالنا، اور یہ ایک سیرت کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی آپ اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنی عزت کے ساتھ پالیں کہ ان کے اندر بچپن سے لیڈرشپ ڈیولپ ہو، ان کے اندر وہ بصیرت ہو کہ پھر جب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آگے تم کیا بنو گے، تو ہم خود بھی دیکھیں کہ مستقبل کے امکانات کیا ہے۔ اگر ہمیں معاشرے میں شر نظر آ رہا ہے، 5 سال کے بعد ہمارا بچہ اس برائی میں ملوث ہو سکتا ہے، یا اس کے پاس یہ ہنر ہونا چاہیے، یا 5 سال میں تک میں یہ ہم محنت کریں تو ہماری امت کے بچے یہ مقام تک پہنچیں گے اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ تو یہ تمام لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، اور یہ لیڈرشپ والدین سے شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ قائد جس طرح سخت محنت اور لگن سے کام کرتا ہے، تو ہم اس کو ہی اپنی فیملی سسٹم پر اگر ہم امپلائی کریں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک بہترین نسل تیار ہوتی ہے، اور پھر انصاف پسندی کے قائد ہر قسم کے تعصب سے پاک ہوتا ہے، نہ گورے کا، نہ کالے کا، نہ عربی کا، نہ اجنبی جو ہے تمام جنس کا، نہ میل کا، نہ فیمیل کا، نہ غریب کا، نہ امیر کا، وہ تمام قسم کے تعصبات سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ نے غلاموں کو بھی اتنی شفقت دی جتنی کہ آپ نے امیروں سے دی، اور پھر قربانی کا جذبہ کہ اپنی قوم کی لیے بھلائی کے لیے
ایک اچھا قائد اپنی ذاتی بہت آرام کو، اپنی کمفرٹ کو وہ قربان کرتا ہے۔ عقائد جو ہے وہ لوگوں کو یونائٹ رکھتا ہے، وہ ان میں یونٹی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اگر یونٹی نہ ہو تو وہ پھر ان کی گائیڈنس، ان کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ سچائی اور دیانتداری، خدمت خلق وہ کرتا ہے، اس کے پاس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ایسی حکمت عملی ہوتی ہے، اس کو پرابلم سالونگ آتی ہے کہ اگر یہ پرابلم ہے تو وہ پرابلمس میں کھو نہیں جاتا، بلکہ وہ اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بناتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں بے انتہا مثالیں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید لیا، کس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق بنانے کی تجویز پیش کی، کس طرح جو ہے وہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا مال لے کر آتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو مال اور ضرورت ہے اوزار کی، تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکلات بھی آتی ہیں لیکن وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر بھی باندھے لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ تو بیسیکلی ہمیں سنتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا لیڈر مشن اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کے نظریات بلند ہوتے ہیں، وہ ایک ویژنری ہوتا ہے، وہ کل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ آج ہی سوچتا ہے، تو پھر وہ زمانے کے سمندر سے، آج کے سمندر سے وہ موتی نکالتا ہے جو اسے کل ملنے والے ہیں، لیکن اس موتی کی آبداری کے لیے وہ پانی کے قطرے کو آج ہی سے اس سیپ میں بند کرتا ہے۔ تو یہ وہ تمام صفات ہوتی ہیں اور وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ایک قائد میں، عوام میں ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنے اخلاقی کردار اور محنت اور لگن سے دلوں کو جیت لیتا ہے، سنجیدگی سے لوگوں کی بات سنتا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن آتی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں میں جو فرقہ بندی اور لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اعتصموا بحبل اللہ جمیعا چھوڑ دیا، ولا تفرقوا، اللہ نے کہا فرقہ بندی نہ کرو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر دونوں سائڈ کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے، وہ نان بائسڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ججمنٹل نہیں ہوتا ہے، کوئی ایموشنل ریئیکشن نہیں دیتا ہے۔ اکثر بچے بھی دیکھتے ہیں کہ والدین آپس میں ایموشنلی ایک دوسرے سے کامبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی اگر کوئی پرابلم ریزولوشن کے لیے آئیں تو پہلی چیز انہیں ڈانٹ پٹتی ہے، اور سنے سمجھے بغیر ہی ہم ان کو بہت ساری اس طرح کی انسٹرکشنز دے دیتے ہیں یا ان کے بارے میں ججمنٹ کر دیتے ہیں، جو ہمارا جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلے کی صحیح نشاندہی نہیں ہوتی ہے، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ پرابلم سالونگ کیسے کی جاتی ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کیا کی ہوتی ہے، اور اصل میں مسئلہ تھا ہی کیا، اور اختلاف کی جڑ کیا چیز تھی، بلکہ جڑ کو اکھاڑے بغیر ہم جو ہیں وہ اوپر سے پتوں کو جھاڑتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اچھا لیڈر تعاون کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ ایک کامن انٹرسٹ کے لیے ایک مشترکہ حل نکالتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے موقع پر، جبکہ کفار مکہ میں اور قبائل میں اختلاف تھا، تو آپ نے سب کو کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑو، اور اس پتھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے وہ نصب کیا۔ اور اس طرح جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم اور سلیوشن اور تعاون کی کوششیں اور صبر اور تحمل اور جلد بازی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پرابلم سالونگ کرنا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے بچایا۔ بدعت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف میں ایسی نئی چیزیں شامل کرنا جس کی اصل قرآن اور سنت میں نہ ہو، کیونکہ یہ دین میں گمراہی پیدا کرتی ہے، یہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چینج کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے، اصل دین کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے عقائد اور ایسی ایسی تقریبات اور ایسی تقریبات اور رسومات آ جاتی ہیں، اور جو اگلی جنریشن کو لگتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا، اور پھر اصل دین کہیں رہ جاتا ہے۔ تو دراصل سنت کی اہمیت یہی ہے کہ یہ دین کی اصل بنیاد ہے، یہ دین کو بالکل پروٹیکٹ رکھتی ہے، اس کی کلیریفیکیشن رکھتی ہے۔ جو کام ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا ہے تو ہم کریں گے، انہوں نے نہیں کیا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بدعت کے اثرات کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال مختلف ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ بدعت ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو سنت ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی نے
کیا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی اور دین میں اختلافات اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور امت کی وحدت متاثر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہم عبادات اور معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریسلی لیتے ہیں، اور ہم اوریجنل سورس سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں دین میں سلامتی اور ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ تو سنت کو ہم کیسے تھامیں، اس کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اسٹیج وائز دیکھیں کہ بھی ہم پہلی چیز کیا ہے نا کہ ہمیں لرننگ سیکھنا ہے، کہ ہم ایسا تو نہیں کہ نفس امارہ میں اگر کھو جاتے ہیں تو پھر ہم لرننگ کی طرف نہیں آتے، کیونکہ یہ تقریبات اور یہ بدعات جو ہیں وہ ایک ہمیں پلیجر عطا کرتی ہیں، اور ایک ہمارا سوشل سٹیٹس بھی بڑھاتی ہیں، اور یہ پھر آج کیپٹلسٹ دور میں بیچنے کا، خریدنے کا، گلوریفائی کرنے کا طریقہ بن جاتی ہیں، مال کمانے کا طریقہ بھی بن جاتی ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سنتوں کو سیکھیں، صحیح احادیث کا اور سیرت کا گہرا مطالعہ کریں۔ کسی ایک کتاب کو بھی آپ لے لیں جو صحیح احادیث پر ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اس کو پڑھیں، چاہے آپ پورا ایک سال لگائیں لیکن اس کو آپ ایبزارب کریں، اور پھر ہر سنت پر گریجولی عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیں، اور پھر روزمرہ زندگی میں اگر دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت نہیں ہے اور بائیں ہاتھ سے غیر شعوری طور پر کھاتے ہیں، تو اب بار بار اپنی ٹیبل پر بھی لکھتے رائٹ ہینڈ فرسٹ، رائٹ ہینڈ فرسٹ۔ تو اس طرح آپ کو چھوٹی چھوٹی سنتوں کے لیے تھوڑی سی اگر آپ ایفرٹ کریں گے، اس کو ریٹن فارم میں لائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کتنا آسان ہو جاتا ہے اور کتنا نیچرل طریقہ آپ کو لگے گا۔ اور پھر اسی طرح دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو حکمت سے سکھانا، بدعت سے بچانا، کیونکہ لوگ اس وقت بہت سینسیٹیو ہو چکے ہیں، بہت گروہ بن چکے ہیں، اور بڑے بڑے حلقوں سے بدعتوں کو گلوریفائی بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہمیں حکمت سے سمجھانا ہے، اور بدعت سے خود بھی اجتناب کرنا ہے، اور دوسروں کو بچنے کے لیے ان کو صحیح لٹریچر بھی فراہم کرنا ہے۔ اور پھر ہمیں سنتوں سے اتنی محبت ہو کہ ہم اس کو وہ خزانہ سمجھے جس کے بغیر ہمارا لائف سٹائل نامکمل ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ روز ہم کیا کریں اس حدیث کی روشنی میں جو ہم نے اتنی ساری پیاری باتیں، وصیتیں سنی۔ اپنی لسننگ سکلز کو بڑھائیں، لیڈرشپ سکلز کو بڑھائیں، اور اپنی کانفلکٹ ریزولوشن کو بڑھائیں، سکلز کو کہ کس طرح ہم تنازع ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو کس طرح ہم دو گروہوں کے درمیان صلح کر سکیں، ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہم کس طرح ریزالو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کریں، ان کی سیرت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس پر پڑھیں۔ آج کل اتنا مواد موجود ہے الحمدللہ، اور اتنی ساری ریکارڈنگز ہیں اور کلاسز ہو رہی ہیں، اور پھر اپنا سیلف انالیسس کریں، اور اپنی سنت کی لسٹ کو بڑھاتی جائیں کہ آج سے میں یہ سنت کو جو ہے نہیں فالو کرتی تھی، اب کروں گی۔ اور اگر اس کے برعکس ہمیں ویسی زندگی گزارنی ہے جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، تو پھر جو معاشرے میں ہو رہا ہے فالو دا ٹرینڈ کریں۔ سوسائٹی میں جو آئیکونز ہیں نبی کریم کی سنتوں کو چھوڑ کر ان کی سیرت اور سنت پر عمل کریں کہ یہ ہمارا بڑا گلوریفائڈ ہیرو ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ اسپورٹس مین ہے، یہ اسپورٹس وومن ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ فیشن آئیکن ہے۔ تو وہ جو ایک انکانشیس لیونگ ہوتی ہے، پھر وہ اس کو کنٹینیو کریں۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو کبھی بھی خاموشی نہ دیں، بلکہ ہمیشہ شور شرابے میں، میڈیا میں، اکیلے بھی ہیں تو کانوں میں ہے، بات بھی کر رہے ہیں تو کانوں میں ہے، میوزک ہے سن رہے ہیں، میڈیا پر ہیں، کلکس ہو رہے ہیں، پارٹیز ہیں، اور پھر ان تمام شور شرابے میں ہمیں اصل چیز، اصل روح جو ہے وہ کہیں ہماری کھو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسکرول کرتے رہیں میڈیا کو، پھر اننیسیسری آرگیومنٹس میں، کہ کہیں ایسے آپ کو لوگ بھی مل جائیں گے جو سنتوں کی نفی کرتے ہیں کہ پرانی ہمیں ہمارے لیے بہت ہے، اور پھر قرآن نہیں آتا ہے پھر بھی آرگیو کرتے رہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، یا قرآن میں تو یہ لکھا ہے، سنت میں ہے، سنت کو ہم کیوں امپورٹنس دیں، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حالانکہ قرآن پر بھی عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام شیاطینی جو خیالات اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم اس سے بچیں، اور اللہ سے ہم آخر میں یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ
میں تجھ سے ہر نیکی مانگتی ہوں جو حال میں ہے اور جو مستقبل میں ہے، اور جو میں جانتی ہوں اور جو نہیں جانتی، اور میں آپ سے ہر برائی سے پناہ مانگتی ہوں جو حال میں ہے اور جو مستقبل میں ہے، اور جو میں جانتی ہوں اور جو میں نہیں جانتی۔ اے اللہ، ہم سب آپ سے وہ نیکی مانگتے ہیں جو آپ کے نیک بندوں نے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہم آپ سے ہر اس برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے نیک بندوں نے پناہ چاہیے۔ اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، اور ہر وہ عمل کی توفیق جو ہمیں جنت کے قریب لے جائیں، ہر اس فعل کی توفیق، ہر اس قول کی توفیق، اور اللہ ہم آپ سے آپ کی آگ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہر اس عمل سے، ہر اس فرد سے، ہر اس قول سے، اور ہر اس فعل سے، ہر عمل سے جو جہنم کے قریب لے جانے والے، ان سے ہمیں دور کر دے۔ اور ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، میرے لیے، ہم سب کے لیے ہر حکم جو آپ نے مقرر کر دیا ہے، اللہ اسے ہمارے حق میں خیر کر دے، ہمارے حق میں بھلا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔